हेलो और फिर से खुश आमदेद। हम पढ़ रहे हैं शहजादा कैस्पियन और आज हम उसका 10वां बाब पढ़ेंगे, शेर की वापसी। उस गहरे नाले के साथ साथ गुजरना उतना आसान नहीं था जितना उनका ख्याल था। कुछ ही आगे जाकर उनके रास्ते में घने दरख्त का जंगल मिला जो बिल्कुल नाले की सतह पर था। उनके बीच में झुक कर जाना पड़ा और फरलांग से कम फासला पर आगे जाकर उनको एहसास हुआ कि हमें आधा मील जाने में आधा घंटा लगेगा। फिर वो वापस आए और अभी ख्याल किया कि उस जंगल के पीछे से निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ा, जहां ना दरिया नजर आता था ना उसकी आवाज आती थी। यहां तक कि उनको डर हुआ कि वो दरिया गया कहाँ। किसी को वक्त का मालूम नहीं था, लेकिन दिन की गर्मी का वक्त जरूर था। जब वो वापस दरिया के किनारे आए तो वो करीबन 1 मील नीचे पहुंचे थे। यहाँ कई में ऐसी जगह थी जहां से वो उतर सकते थे, लिहाजा वो दरिया के किनारे उतरे और उसके साथ साथ चलने लगे। लेकिन आगे जाने से पहले उन्होंने खूब पानी पिया और कुछ आराम भी किया। अभी नाश्ता और कैस्पियन के साथ खाने की बातें उनके जहन से निकल गई थीं। शायद ये अच्छा ख्याल था कि रश दरिया के साथ साथ चलें, क्योंकि कम से कम ये पक्की बात थी कि रुख सही है। उस घने जंगल में जो हुआ, उससे उन सब को मालूम हुआ कि उस जंगल में अपना रास्ता खो जाना बहुत आसान है। वो बहुत कदीम जंगल था जिसमें से कोई रास्ता नहीं था और इतने ज्यादा कांटेदार पौधे और गिरे हुए दरख्त थे कि सीधे जाना नामुमकिन बात थी। लेकिन दरियाए रश के नाले में चलना कोई आसान काम नहीं था। मेरा मतलब है कि खासकर उनके लिए जिनको जल्दी है। किसी फालतू वक्त गुजारने के लिए ठीक ही थी। मकसद सिर्फ पिकनिक होता तो बहुत अच्छा था। वहां पानी के आबशार, पानी की गहरी जगह भी थी, बड़े बड़े पत्थर जिन पर घास थी और दरियाई मक्खियां और कभी कभी ऊपर कोई बाज या उकाब। लेकिन वो उन सब चीजों को देखना नहीं चाहते थे। बच्चे और बौने सब उस बड़े दरिया पर पहुंचना चाहते थे और फिर अजलान की जियारत पर। जैसे ही वो आगे गए, दरियाए रश मजीद तेजी से गिरने लगा। उनका सफर ज्यादा चलने के बजाय चढ़ाई से उतरना हो गया और कभी-कभी बहुत गहरी चढ़ाई भी थी, जहां ढलान पर खतरनाक तरीके से गिरने का इम्कान था और दरिया उनके नीचे गरज रहा था। बेशक वो नाले की दूसरी तरफ देखते रहे कि वहां की चढ़ाई कम हो जाए और उस नाले में से निकलने का कोई रास्ता मिल जाए, क्योंकि उन सबको मालूम था कि अगर रश दरिया के उस तरफ से निकल जाए तो सफर आसान हो जाएगा और कैस्पियन के डेरे तक पहुंचना आसान भी हो जाएगा। लड़के और बोने का ख्याल था कि हम रुकें और आग जलाकर रीछ का गोश्त पका लेते हैं तो अच्छा है। सूजन इस ख्याल के खिलाफ थी, क्योंकि उसका कहना था कि हम चलते जाएंगे तो इस बुरे जंगल से निकलकर पहुंच जाएंगे। लूसी इतना थक गई थी कि वो अपना ख्याल पेश नहीं कर पा रही थी, लेकिन जब कि खुश्क लकड़ी नहीं थी, उनके इन ख्यालात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लड़के सोचने लगे कि आया कच्चा गोश्त उतना बुरा है जितना कि हमको बताया गया।
ट्रम्पकिन ने उनको कायल किया कि हाँ, उतना ही बुरा है। जाहिर है कि अगर ये बच्चे कुछ ही देर पहले इंग्लैंड में इस तरह का सफर करने की कोशिश करते तो एकदम थक कर हार मानते। शायद मैंने पहले आपको बताया कि नार्निया उनको कैसे मुतासर कर रहा था। अभी लूसी भी कुछ कम वो लड़की रही जो पहली दफा हॉस्टल में जा रही थी, और ज्यादा नार्निया की रानी लूसी थी। पहुंच गए, सूजन ने कहा। हुर्रा, पीटर ने कहा। दरिया के नाले ने उनके सामने मोड़ बनाया और नजारा उनके सामने खुल गया। उनके आगे खुली जमीन नजर आई और वो बहुत आगे तक देख सकते थे, और बड़ा दरिया साफ नजर आ रहा था। उनको वो जगह भी नजर आई जहां दरिया वसी और उसकी गहराई कम थी, जिसे कदीम दिनों में बैरूना के दरिया पार करने की जगह कहा जाता था। लेकिन अब दरिया पर एक लंबा पुल था और उस पार एक गांव। शुक्र हो, एडमंड ने कहा, हमने बैरूना की जंग वहीं लड़ी जहां अब वो गांव है। इस बात ने लड़कों को बहुत खुश किया, और सच में हौसला अफजाई करने के लिए किसी खास फतह को याद करना बहुत कामयाब तरीका होता है, खा वो कितनी सदियों पुरानी हो। पीटर और एडमंड अभी उस जंग को याद करने में मसरूफ हो गए, और उनके पांव की चोटें और थकावट और वजनी बोझ सब कुछ भूल गए थे। बोना भी उसमें दिलचस्पी लेने लगा। वो अब ज्यादा तेजी से जा रहे थे और चलना भी आसान हो गया था। उनके बाएं तरफ अभी एक चढ़ाई थी, लेकिन उनके दाएं तरफ जमीन हमवार और आराम से नीचे की तरफ गिर रही थी। कुछ ही आगे नाला बिल्कुल खत्म हुआ और वो कुछ दरख्तों के दरमियान में चलते गए। फिर अचानक विज की आवाज के बाद दरख्त में सख्ती से लगने की आवाज। बच्चे सोच में पड़ गए कि ये आवाज पहले कहाँ सुनी है, और क्यों पसंदीदा की आवाज नहीं है। जब ट्रम्पकिन चिल्लाया, नीचे हो जाओ, और लूसी को, जो उसके नजदीक थी, नीचे धकेल दिया। पीटर, जो ऊपर किसी गिलहरी को देख रहा था, ने उस तीर को देख लिया। लंबा और जालिम तीर जो उसके सर के पास ही से दरख्त में लग गया। जैसे वो सूजन को नीचे धकेलने लगा और खुद नीचे लेट रहा था, एक और तीर उसके पास से गुजरकर नीचे जमीन में लग गया। हो, बच्चों पर हमला हो रहा है। जल्दी जल्दी पीछे की तरफ रेंगते हुए ट्रम्पकिन हाँफने लगे। झाड़ियों के बीच में वो पीछे की तरफ रेंगने लगे और बहुत ज्यादा मक्खियां उनको तंग करने लगी। तीर गुजरते गए, एक सूजन के होद पर लग गया। वो ज्यादा तेजी से रेंगने लगे। वो पसीने पसीने हो गए। वो भाग पड़े झुकते हुए। लड़कों ने तलवार पकड़ी थी ताकि उन पर गिर ना जाएं। ये बहुत दिल शिकन काम था। वो ऊपर की तरफ वही रास्ते पर भाग रहे थे जो अभी उन्होंने तय किया था। जब एहसास हुआ कि हम एक कदम आगे भाग नहीं सकते, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए क्यों ना हो, तब वो एक चट्टान के पीछे की गीली घास में लेट गए। वो हैरान हुए कि हम कितना आगे पहुंच गए हैं। उन्होंने कान लगाकर सुना, और पीछा करने की कोई आवाज नहीं आई। अच्छा, सब ठीक हो गया, ट्रम्पकिन ने कहा। वो जंगल की खोज नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ उस जगह की चौकीदारी कर रहे थे। लेकिन इसका मतलब है कि मिराज की एक चौकी वहां है।
پھر بھی وہ تو بہت خطرناک تھا۔ میں مار کھانے کے لائق ہوں کیونکہ اس راستے سے لایا ہوں، پیٹر نے کہا۔ نہیں نہیں میرے بادشاہ جی، بونے نے کہا۔ پہلی بات یہ کہ آپ کے شاہی بھائی ایڈمنڈ نے کہا کہ کیوں نہ ہم شیشہ پانی ندی سے جائیں۔ افسوس کہ ڈی ایل ایف ٹھیک کہہ رہا ہے، ایڈمنڈ نے کہا، جس نے سچ میں یہ بات یاد نہیں کی تھی۔ اور دوسری بات یہ، ٹرمپکن نے بات جاری رکھی، اگر میری تجویز اپناتے تو ہم سیدھا اس چوکی پر آ جاتے اور بمشکل اس سے بچ جاتے۔ میرے خیال میں وہ شیشہ پانی راستہ ہی بہتر ثابت رہا۔ چھپی ہوئی برکت، سوزن نے کہا۔ گہری طرح چھپی ہوئی، ایڈمنڈ نے کہا۔ لگتا ہے کہ ابھی نالے میں سے دوبارہ اوپر جانا پڑے گا، لوسی نے کہا۔ لوسی، تم آخر ٹھیک ہی نکلی، پیٹر نے کہا۔ آپ اگر کہتے کہ میں نے کیا کہا تھا تو حق بجانب ہوتا۔ چلو چلتے ہیں۔ اور جیسے ہم یہاں سے دور ہوتے، ٹرمپکن نے کہا، تو کوئی کچھ بھی کہے، میں آگ جلا کر کھانا تیار کروں گا، لیکن پہلے یہاں سے دور ہونا ضروری ہے۔ ان کے نالے میں دوبارہ گزرنے کے بارے میں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہت مشکل تھا، لیکن پھر بھی وہ سب خوشی محسوس کرتے تھے۔ ان کی جان میں جان آ گئی تھی، اور کھانے کے ذکر نے ان کو متاثر کیا تھا۔ وہ اس گھنے جنگل تک پہنچے جس نے اترتے وقت ان کو تنگ کیا تھا، اور اس کے پیچھے انہوں نے ڈیرا لگایا۔ لکڑی جمع کرنا تکلیف دہ تھا، لیکن جب آگ جل رہی تھی بہت مزہ آیا، اور انہوں نے ریچھ کے گوشت کے ٹکڑے، جو کہ آپ جیسے اندر رہنے والے کو یقیناً برے لگتے ہوں، پیش کی۔ بونے کو اچھی طرح معلوم تھا کہ پکانا کیسے ہے۔ ابھی تک کچھ سیب تھے۔ اس نے ایک ایک سیب کو گوشت میں بند کیا جیسے کہ سموسہ گوشت کا، اور اس کے بیچ میں سیب ہو۔ پھر اس نے ڈالیوں کو تیز کر کے ایک ایک کو چھیدا اور آگ میں روسٹ کیا۔ سیب کا جوس گوشت میں گیا جس طرح کہ چٹنی گوشت میں گھس جاتی ہے۔ ریچھ، جو زیادہ تر دوسرے جانوروں کو کھا کر جیتا ہے، اتنا اچھا گوشت نہیں ہوتا، لیکن وہ ریچھ جس نے بہت سا پھل اور شہد کھایا ہو بہت اچھا ہوتا ہے، اور یہ ریچھ آخری قسم کا تھا۔ یہ کھانا بہت مزیدار تھا، اور ظاہر ہے کہ بعد میں صفائی بھی نہیں کرنی پڑی۔ وہ سب لیٹ گئے اور ٹرمپکن کے پائپ کا دھواں دیکھنے لگے۔ اپنی اپنی تھکی ٹانگیں لمبی کر کے وہ باتیں کرتے رہے۔ اب ہر ایک کی امید تازہ ہو گئی تھی کہ راجہ کیسپین سے کل ہی ملیں گے، اور کچھ ہی دنوں میں راجہ مراز کو شکست دیں گے۔ یہ اتنا معقول سوچ نہیں تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی ایسا ہی سوچا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب ایک ایک کر کے سو گئے۔ لوسی گہری نیند میں سے ایسے جاگی جیسے کہ کوئی پیاری آواز میرا نام پکار رہی ہو۔ شروع میں اس نے خیال کیا کہ شاید میرے والد صاحب کی آواز ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس نے پیٹر کا خیال کیا، لیکن یہ بھی درست نہیں لگا۔ وہ اٹھنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے نہیں کہ اس کو تھکاوٹ تھی، کیونکہ وہ ابھی بالکل تازہ دم تھی، اور اس کی ٹانگوں میں کچھ بھی درد نہیں رہا تھا، لیکن اس لیے کہ اس کو بہت خوشی اور آرام محسوس ہو رہا تھا۔ وہ نارنیا کے چاند کی طرف اوپر دیکھ رہی تھی۔ وہ چاند ہمارے مہتاب سے بڑا ہے، ستارے بھی
نظر آ رہے تھے کیونکہ انہوں نے جہاں ڈیرا لگایا تھا کھلی جگہ تھی۔ لوسی، آواز پھر آئی، اور وہ نہ اس کے باپ اور نہ پیٹر کی آواز تھی۔ وہ اٹھی اور خوف سے نہیں بلکہ خوشی سے کانپ اٹھی۔ چاند کی اتنی روشنی تھی کہ تمام جنگل اس کے سامنے نظر آتا تھا، جس طرح دن میں، لیکن اس کے مقابلے میں کچھ وحشی ضرور لگتا تھا۔ اس کے پیچھے وہ گھنا جنگل تھا، اس کے دائیں طرف نالے کے سامنے والی کھائی تھی، اور سیدھے آگے اور کچھ فاصلے پر ایک کھلا میدان جس میں کچھ درخت تھے۔ لوسی نے غور کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ ہل رہے ہیں، اس نے کہا۔ وہ چل رہے ہیں۔ وہ اٹھی اور ان کی طرف چل پڑی۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ وہاں میدان میں سے کچھ آواز آ رہی تھی، جیسے کہ درختوں میں تیز ہوا کی آواز، لیکن ہوا چل نہیں رہی تھی، اور سچ میں وہی آواز بھی نہیں تھی۔ لوسی کو ایسا لگا کہ اس آواز میں کوئی راگ بھی ہے، لیکن وہ راگ اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ جس طرح پچھلی رات جب درخت بولنے لگے تو اس کو ان کے الفاظ کی سمجھ نہیں آئی، لیکن کچھ تھا ہی، اور جیسے وہ نزدیک آئی اس کا دل کرتا تھا کہ ناچوں۔ اور اب کچھ شک نہیں رہا کہ درخت چل رہے ہیں۔ وہ آگے پیچھے چل رہے تھے، جیسے کہ وہ پوچیدہ ناچ ناچ رہے ہیں۔ اور میرے خیال میں لوسی نے سوچا کہ جب درخت ناچتے ہیں تو وہ نہایت دیہاتی ناچ ہوگا۔ وہ ابھی ان کے بیچ میں آئی تھی۔ اس نے جو پہلا درخت دیکھا تھا بہت ہی انسان نما تھا، داڑھی بہت بڑی اور بال بہت لمبے۔ وہ خوف زدہ نہیں ہوئی۔ اس نے ایسی چیزیں پہلے بھی دیکھی تھی، لیکن جب دوبارہ جھونکا تو وہ صرف درخت ہی تھا، حالانکہ ابھی بھی ہل رہا تھا۔ یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اس کے پاؤں ہیں یا جڑ، کیونکہ درخت یا پیڑ زمین کے راستے پر نہیں بلکہ زمین میں چلتے ہیں، جس طرح کہ ہم پانی میں چلتے ہیں۔ اور جتنے پیڑوں پر اس نے غور کیا وہی ہوا۔ پہلے بہت بڑے دوستانے درخت نما لوگ لگتے تھے، اور اگلے لمحے پھر وہ سب درخت ہی لگتے تھے۔ تو بھی جب وہ درخت لگتے تھے پھر بھی وہ انسان نما درخت تھے، جیسے پتے اور ڈالیاں والے لوگ ہوں، اور وہ راگنی ہوا چلنے والی آواز جاری رہی۔ وہ تقریباً جاگ گئے ہیں، لیکن پوری طرح نہیں، لوسی نے کہا۔ اس کو پورا یقین تھا کہ میں خود جاگی ہوئی ہوں۔ وہ ڈرے بغیر ان کے بیچ میں گئی اور ناچنے لگی، ایک ایک سے بچتے ہوئے، لیکن وہ ان پر زیادہ غور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ان سے آگے جانا چاہتی تھی، جہاں کچھ اور تھا، کیونکہ ان کو اس پار سے اس عزیز آواز نے اس کو بلایا تھا۔ آخر وہ آگے پہنچ گئی، اور معلوم نہیں ہوا کہ آیا میں ڈالیاں ہٹا کر پہنچی یا تو ناچنے والوں کا ہاتھ پکڑ کر میں ناچتی ناچتی پہنچ گئی، کیونکہ اصل میں وہ ایک دائرے میں ناچ رہے تھے، اور اب لوسی اس دائرے کے بیچ میں پہنچ گئی تھی۔ وہ ان میں سے نکل کر اس کھلی جگہ میں آ گئے۔ وہ ان کی ہلتی خوبصورت چھاؤں سے صاف جگہ میں آ گئے۔ وہاں گھاس کا دائرہ تھا جو کہ ناچتے ہوئے درختوں سے گھرا ہوا تھا، اور پھر خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ وہاں تھا، وہ عظیم شیر، چاند کی روشنی میں سفید چمک سمیت۔ اس کی نہایت بڑی چھاؤں اس کے نیچے تھی،
اگر اس کی دم نہ ہلتی تو وہ پتھر کا مجسمہ لگتا، لیکن لوسی نے وہ بات نہیں سوچی۔ اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ آیا یہ دوستانہ شعر ہے یا نہیں۔ وہ ایک دم اس کے پاس دوڑی۔ اس کو ایسا لگا کہ میرا دل پھٹ جائے گا اگر میں نے ایک لمحہ بھی دیر کی، اور اگلا لمحہ وہ اس کو چوم رہی تھی اور اس کو گلا لگا رہی تھی اور اپنا منہ اس کے ریشم جیسے بالوں میں چھپا رہی تھی۔ ازلان، ازلان، پیارے ازلان، وہ روئی۔ آخر میں وہ بڑے جانور لیٹ گئے تاکہ لوسی اب اس کی اگلی ٹانگوں کے بیچ میں بیٹھ گئی۔ وہ آگے جھکا اور اس کی زبان سے اس نے اس کے ناک کو چھوا۔ اس کی گرم سانسیں اس کے آس پاس تھی، اتنے بڑے چہرے کے اتنے نزدیک آنے سے اس کی سانس رک گئی۔ خوش آمدید بیٹی، اس نے کہا۔ ازلان، لوسی نے کہا، آپ پہلے سے بڑے ہو گئے ہیں۔ وہ اس لیے کہ تم اب بڑی ہو گئی ہو، اس نے کہا۔ کیا اس لیے نہیں کہ آپ زیادہ عمر پا گئے ہیں؟ نہیں، میں نے عمر نہیں پائی، لیکن جیسے جیسے تم سال بسال بڑھتی ہو اسی طرح آپ مجھے زیادہ بڑا پائیں گے۔ اب وہ اتنی خوش تھی کہ وہ بولنا نہیں چاہتی تھی، لیکن ازلان نے بات کی۔ دیکھیے، جنگل میں ناچتے ہوئے ازلان کی طرف لوسی جا رہی تھی۔ لوسی، اس نے کہا، ہم یہاں دیر نہیں کر سکتے، تم کو کام کرنا ہے اور آج وقت بہت ضائع ہو گیا ہے۔ جی ہاں، کتنے افسوس کی بات ہے، لوسی نے کہا۔ میں نے آپ کو دیکھا تھا، لیکن انہوں نے میرا یقین نہیں کیا۔ وہ تو ازلان کے جسم کے اندر میں سے ذرا سے گرجنے کی آواز آئی۔ مجھے معاف کر دیجئے، لوسی نے کہا، کیونکہ وہ اس کا طریقہ جانتی تھی۔ میں نے ان پر انگلی اٹھانا نہیں چاہا، پھر بھی میرا قصور نہیں تھا، ہے نا؟ شیر اس کی آنکھوں میں آنکھ ڈالنے لگا۔ ازلان جی، لوسی نے کہا، کیا آپ کا مطلب ہے کہ میرا قصور بھی تھا؟ میں ان کو چھوڑ نہیں سکتی تھی تاکہ آپ کے پاس آ جاؤں؟ کیسے کر سکتی تھی؟ اس طرح سے مجھے نہ دیکھنا۔ شاید میں کر سکتی تھی۔ ہاں، شاید میں کر سکتی تھی۔ ہاں، اور میں اکیلی نہیں ہوتی کیونکہ آپ میرے ساتھ ہوتے۔ لیکن اگر میں ایسا کرتی تو کیا فائدہ ہوتا؟ ازلان خاموش رہا۔ کیا آپ کا مطلب ہے کہ، لوسی نے دھیمی آواز میں کہا، کہ بہتر ہوتا اگر میں، لیکن کیسے؟ برائے مہربانی ازلان، کیا مجھے نہیں بتائیں گے؟ یہ جاننا کہ کیا ہوتا اگر، میری بیٹی، ازلان نے کہا۔ نہیں، یہ کسی کو کبھی بھی نہیں بتایا جاتا۔ افسوس کی بات ہے، لوسی نے کہا، لیکن کوئی بھی یہ سیکھ سکتا کہ کیا ہوگا، ازلان نے کہا، اگر تم ابھی دوسروں کے پاس جا کر جگاؤ اور بتاؤ کہ ازلان کو دیکھا ہے، اور یہ کہ جلدی سے میرے ساتھ آ جاؤ۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ جاننے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے۔ کیا آپ کا مطلب ہے کہ مجھے وہی کرنا ہے؟ لوسی ہانپنے لگی۔ جی چھوٹی، ازلان نے کہا۔ کیا دوسرے آپ کو بھی دیکھیں گے؟ لوسی نے سوال کیا۔ یقین کرنا کہ شروع میں نہیں دیکھیں گے، ازلان نے کہا۔ بعد میں دیکھتے ہیں یا نہیں، یہ منحصر ہے۔ لیکن وہ میرا یقین نہیں کریں گے، لوسی نے کہا۔ اس کی کوئی بات نہیں، ازلان نے کہا۔ ہائے ہائے، لوسی نے کہا، اور میں آپ سے مل کر اتنا زیادہ خوش ہوئی ہوں۔
اور مجھے یقین تھا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ ٹھہرنے دیں گے، اور میرا خیال تھا کہ آپ دہاڑیں گے اور ہمارے دشمنوں کو بھگا دیں گے پچھلے وقت کی طرح، اور اب سب کچھ خراب ہونے والا ہے۔ چھوٹی، یہ تمہارے لیے مشکل ہے، اذلان نے کہا، لیکن باتیں اسی طرح نہیں ہوتی ہیں جس طرح کے ہو گئیں، بلکہ یہاں نارنیا میں ہم سب کے لیے وقت مشکل رہا ہے۔ لوسی نے اپنا چہرہ اس کے گردن کے بال میں چھپایا تاکہ اس کی نظر سے چھپ جائے، لیکن اس کے بال میں کوئی جادو تھا، کیونکہ اس کے جسم میں شیر والی طاقت بھرنے کا احساس ہوا۔ وہ ایک دم اٹھی۔ مجھے معاف کر دیجئے اذلان، اس نے کہا، اب میں تیار ہوں۔ اب تم شیرنی ہو، اذلان نے کہا، اور اب تمام نارنیا نیا بن جائے گا۔ لیکن آؤ، ہمارے پاس وقت نہیں کہ ضائع کریں۔ وہ اٹھا اور شاہی چال سے وہ ناچنے والے درختوں کی طرف گیا، اور لوسی اس کے ساتھ گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے عیال پر رکھ دیا۔ درخت ایک دم ان کے لیے راستہ بناتے گئے، اور لمحے بھر کے لیے وہ اپنی انسانی شکل میں آ گئے۔ لوسی کو ایک لمحے کا نظارہ دیکھنے کو ملا جس میں جنگلی دیوی اور دیوتاؤں کا منظر تھا جو شیر کے آگے جھک رہے تھے۔ پھر وہ دوبارہ درخت بن گئے، لیکن اب بھی جھک رہے تھے، اور وہ بھی بہت پیارے طریقے سے، جس طرح سے سب ناچ ہی رہے تھے۔ اب بیٹی، اذلان نے کہا جب درخت پیچھے رہ گئے، میں یہاں انتظار کروں گا۔ جاؤ اور دوسروں کو جگاؤ اور ساتھ آنے کو کہنا۔ اگر وہ نہ آئیں تو بھی تم کو میرا پیچھا کرنا ہے، خواہ اکیلے کرنا پڑے۔ اپنے سے بڑوں کو اس وقت جگانا جب وہ اچھی طرح سو رہے ہیں، جب وہ بہت تھکے ہوئے ہیں، جب آپ کو انہیں وہ کچھ بتانا ہے جو وہ یقین نہیں کریں گے، اور جب ان سے وہ کام کروانا ہے جو انہیں پسند نہیں آئے گا۔ مجھے اس کے بارے میں سوچنا نہیں ہے، صرف اور صرف کرنا ہے، لوسی نے سوچا۔ وہ پہلے پیٹر کے پاس گئی اور اس کے کان میں سرگوشی سے کہا، پیٹر، جلدی اٹھنا، اذلان یہاں ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ابھی اس کا پیچھا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے لوسی، وہ بول پڑا، جو کہ لوسی کے خیال سے بہت دور کی بات تھی۔ تم جیسے بھی کہو ہم کریں گے۔ یہ بہت حوصلہ افزائی بات تھی، لیکن وہ کسی کام کا نہیں، کیونکہ پیٹر ایک دم مڑ کر پھر سے سو گیا۔ وہ پھر سوزن کے پاس گئی۔ سوزن جاگ گئی، لیکن صرف اتنا کہنے کے لیے، اور وہ بھی اپنے سب سے بالغانہ انداز سے، تم سپنا دیکھ رہی تھیں، جاؤ اور سو جاؤ لوسی۔ پھر وہ ایڈمنڈ کے پاس گئی۔ اس کو جگانا بہت مشکل تھا، لیکن جب جگایا گیا تب اٹھا اور سچ میں جاگ گیا تھا۔ کیا؟ اس نے منہ بگاڑ کر کہا، تم کیسی بات کر رہے ہو؟ اس نے پھر سے سب کچھ سنایا۔ یہ بہت مشکل تھا، کیونکہ جتنی دفعہ کہنا پڑتا تھا اتنی اس کی بات غیر یقینی لگتی تھی۔ اذلان! ایڈمنڈ چلایا اور کھڑا ہو گیا۔ ہورا! اور وہ کہاں؟ لوسی نے مڑ کر وہی دیکھا جہاں اس کو اذلان نظر آیا تھا۔ اس کی باصبر آنکھیں اس پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہاں! اس نے اشارہ کر کے کہا۔ کہاں؟ ایڈمنڈ نے پھر سے کہا۔ وہاں سامنے! کیا آپ کو نظر نہیں آتا؟ درختوں کے اس طرف۔ ایڈمنڈ نے غور سے دیکھا اور پھر کہا، نہیں، وہاں کچھ نہیں ہے۔ چاند کی روشنی نے تم کو دھوکہ دیا ہے۔ ایسا اکثر ہوتا ہے۔ مجھے بھی لگتا تھا کہ کچھ ہے، لیکن پھر معلوم ہوا کہ نہیں، کچھ نہیں ہے۔ وہ صرف اس کو کیا کہتے ہیں جب نظر آتا پر ہے نہیں۔
وہ مجھے صاف دکھائی دیتا ہے، لوسی نے کہا۔ وہ سیدھے ہم کو دیکھ رہا ہے۔ پھر مجھے کیوں نظر نہیں آتا؟ اس نے کہا تھا کہ شاید ایسا ہوگا۔ کیوں؟ مجھے کیا معلوم، لیکن اس نے کہا تھا۔ کیا بات، ایڈمنڈ نے کہا۔ کاش تم چیزیں دیکھتی نہ ہوتی، لیکن اب دوسروں کو جگانا پڑے گا۔ دوسرے جاگ تو جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ اگلے چیپٹر میں دیکھیں گے۔ خدا حافظ۔